Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. हम आज इस्तकबाल करते हैं अपने प्योर डिस्कशन ग्रुप में अहमदीज़ जमात इस्लाह पसंद तंजीम के एक बहुत ही सरगर्म कारकुन मोहतरम तारिक चौहान साहब का। और आज का मौजूद गुफ्तगू है मोहम्मदी बेगम। अभी कुछ रोज़ कबल मोहतरम हाफिज़ अकबर चौधरी साहब ने इसी टॉपिक पे बातचीत की थी। तो उन्होंने क्या बातचीत की या कैसे किया या उनकी बातचीत पर क्या कहना है अहमदी जमात इस्लाह पसंद के मोहतरम तारिक चौहान साहब का। तो आए मोहतरम तारिक चौहान साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमीर फैसल साहब। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप इस तरह की इल्मी डिस्कशन के लिए मौका फ़राहम करते हैं और हर एक के नुक्ता नज़र को तहम्मुल से सुनते हैं और अपनी बात बयान करने के लिए उनके लिए एक फ़ोरम मुहैया करते हैं। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला आपको। मोहम्मदी बेगम की जो पेशगोई थी हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम की, उसके मुतल्लिक़ अकबर चौधरी साहब ने कुछ बातें बयान की हैं और मैं भी अपनी तरफ से उनकी गुफ्तगू सुन के जो मेरे ज़हन में जो बातें आई हैं वो मैं बयान करूँगा और वो हक़ाइक़ जो मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है इस सिलसिले में बयान करने, वो मैं बयान करूँगा। और मैं पहले से ही पेश की माज़रत करता हूँ कि अगर ये मेरे बयान करदा हक़ाइक़ सुनकर किसी की दिल आज़ारी हो तो मेरी तरफ़ से वो पेश की माज़रत कबूल फ़रमाएँ, क्योंकि मकसद किसी का दिल आज़ारी नहीं है बल्कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू को पेश करना है, अपने नुक्ता नज़र को पेश करना है। और ना इसका ये मकसद है कि किसी को मैं उसके मसलक से हटाऊं या कन्वर्ट करूं, बल्कि मकसद सिर्फ़ ये है कि मैं अपनी तरफ के हक़ाइक़ जो मैं समझता हूँ। अब अकबर चौधरी साहब ने इस पेशगोई के ऊपर और हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ऊपर, जिनको हम इमाम महदी और ख़ातमुल खुलफ़ा मानते हैं और 14वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद मानते हैं, जैसा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस मुजद्दिदीन में पेशगोई फरमाई थी कि हर सदी के सर पर एक मुजद्दिद आएगा जो दीन को नए सिरे से ताज़ा बताज़ा कर देगा। तो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम 14वीं सदी के मुजद्दिद थे और न सिर्फ मुजद्दिद थे बल्कि वो तमाम मुजद्दिदीन के सरदार थे। हमारे ख़्याल में ख़ातमुल खुलफ़ा थे और 15वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद हमारे ख़्याल में हज़रत अब्दुल गफ़्फ़ार जंबा अलैहिस्सलाम है। और ये सिलसिला इंशाअल्लाह क़यामत तक जारी रहेगा, जैसा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुजद्दिदीन में बयान फरमाया और जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह नूर की आयत इस्तख़लाफ़ में बयान फरमाया। अकबर चौधरी साहब का जो एतराज़ करने का अंदाज़ है वो वैसा ही है जैसा कि कोई यहूदी या ईसाई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ बातें बताएं और मसाला लगाकर और चस्के लेकर खूब मज़े लेकर बयान करें। यानी ये मुनकरीन जो होते हैं मुरसलीन के, इनका तरीका यही होता है कि थोड़े से सच में बहुत सारे झूठ की आमेज़श कर लेते हैं और फिर अपनी ज़हनी इख्तिरा से तख्लीक किए हुए उस सारे झूठ और सच के मलगूबे को ये मबनी बर हकीकत करार दे देते हैं, जो एक बहुत बड़ा दजल है मैं समझता हूँ। पेश कोई मोहम्मदी बेगम साहिबा के वाक़या का जो पस मंज़र बयान किया अकबर चौधरी साहब ने, वो सरीह तौर पर गलत बयानी थी। और हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद सलाम जो अल्लाह ताला के मामूर थे और इमाम महदी थे, और मगर अकबर चौधरी साहब के मुताबिक वो एक नौज़बिल्ला एक बदनज़र इंसान थे जिन्होंने नौज़बिल्ला बचपन से ही गोया मोहम्मदी बेगम पर आँख रखी हुई थी। और अकबर चौधरी साहब ने तो उनको बदमाश तक कह दिया। और ये इस बात की गम्माज़ी करता है कि एक मुनकर हक़ जो है वो उसकी ज़हनियत भी गंदी होती है और उसकी ज़बान भी गंदी होती है। और अकबर चौधरी साहब से जैसे बदज़ुबान और मुनकरीन हक़ हर नबी की बेइज्जत के वक्त पैदा होते रहे हैं
اور ایسی ہی گندی زبان اللہ تعالیٰ کے مرسلین کے خلاف استعمال کرتے رہے ہیں۔ اکبر چودھری صاحب جیسے لوگوں کے بس میں اگر ہوتا تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہر مرسل کو بدمعاش قرار دیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام مرسلین کے جو حالات ہیں وہ ایک جیسے ہی گزرے ہیں، جیسے کہ میں آگے چل کر بھی بیان کروں گا۔ اور امر واقعہ یہی ہے کہ منکرین حق کسی بھی زمانہ کے ہوں ایک ہی گندی ذریت سے تعلق رکھتے ہیں، الکفر و ملت واحدہ۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، چونکہ یہ بھی سنت اللہ ہے کہ ہر شخص جو خدا کی طرف سے آتا ہے، بہت سے کوہتہ اندیش ناخدا ترس اس کی ذاتیات میں دخل دے کر طرح طرح کی نکتہ چینیاں کیا کرتے ہیں، کبھی اس کو کاذب ٹھہراتے ہیں، کبھی اس کو عہد شکن قرار دیتے ہیں، اور کبھی اس کو لوگوں کے حقوق تلف کرنے والا اور مال خور اور بددیانت اور خائن قرار دیتے ہیں، کبھی اس کا نام شہوت پرست رکھتے ہیں، اور کبھی اس کو عیاش اور خوش پوش اور خوش خور سے موسوم کرتے ہیں، اور کبھی جاہل کر کے پکارتے ہیں، اور کبھی اس کو ایسی صفات سے شہرت دیتے ہیں کہ وہ ایک خود پرست متکبر بدخلق ہے، لوگوں کو گالیاں دینے والا اور اپنے مخالفین کو سب و شتم کرنے والا، بخیل، زر پرست، کذاب، دجال، بے ایمان خونی ہے۔ یہ سب خطاب ان لوگوں کی طرف سے خدا کے نبیوں اور مامورین کو ملتے ہیں جو سیاہ باطن اور دل کے اندھے ہوتے ہیں۔ اربعین نمبر 4 صفحہ 449 سے ہی ایک سیاہ باطن اور دل کے اندھے کو جواب دیتے ہوئے حضرت مرزا غلام علیہ السلام نے لکھا کہ آپ جیسے نابکار مفتریوں نے انبیاء پر بھی یہی الزام لگائے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جھوٹ کی تہمت، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مال حرام کی، اور اس زمانہ کے کور باطن عیسائی وغیرہ ایسے ہی الزام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لگاتے ہیں کہ فلاں قافلہ کا مال بغیر کسی موقع لڑائی کے لوٹ لیا۔ چنانچہ ان الزاموں سے ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ آئینہ کمالات اسلام صفحہ 600۔ اللہ تعالیٰ کی قدیم سے یہ سنت ہے کہ جب کوئی قوم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو عذاب نازل کرنے سے پہلے ایک آخری اتمام حجت کے طور پر کوئی حکم دیا کرتا ہے، جو کبھی وہ حکم اپنی ذات میں معمولی ہوتا ہے اور اس کی سزا جو ہے وہ بہت بھیانک ہوتی ہے۔ اور اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو ایک حکم دیتے ہیں جس کی وہ نافرمانی کرتے ہیں، پس ان پر فرد جرم لگ جاتا ہے اور ہم ان کو بالکل تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال قرآن مجید میں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے بیان کی گئی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ شمس میں کہ پس قوم ہود سے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ خدا کی اس اونٹنی کا خیال رکھو اور اس کا پانی بند نہ کرو، پس انہوں نے اس کا انکار کیا اور انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے، پس ان کو خدا تعالیٰ نے ان کی گناہ اور نافرمانی کے باعث ہلاک کر دیا۔ یعنی نافرمان تو وہ پہلے ہی تھے، لیکن اتمام حجت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ یہ جو اونٹنی ہے اس کا تم نے خیال کرنا ہے، اس کو پانی پینے دینا ہے اور اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچانا، لیکن چونکہ نافرمان تھے اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نہیں مانا، تو اس کے پھر وہ سزا کے حقدار ہو گئے اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ جو محمدی بیگم کی پیش گوئی تھی یہ بھی اسی طرح کی ایک پیش گوئی تھی، کیونکہ اصل مقصد جو اس کا یہ تھا کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے جو رشتہ دار تھے وہ قرآن مجید کے منکر تھے، اسلام کے منکر تھے، قرآن مجید کو گالیاں نکالتے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر تھے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آخری اتمام حجت کے طور پر یہ ہوا کہ ان کو کہا گیا کہ اپنی بیٹی حضرت مرزا صاحب کے ساتھ نکاح کے لیے دے دو۔ یعنی یہ ان کے لیے ایک موقع تھا کہ اگر وہ یہ کر دیتے تو ان کو بڑے فوائد ہونے تھے، روحانی فوائد ہونے تھے، کوئی مال متاع نہیں تھا ان کو ملنا، مقصد تو اللہ تعالیٰ کے انبیاء تو روحانی فوائد دینے آتے ہیں۔ اگر وہ اس حکم کی جو ان کے لیے دیا گیا تھا اتمام حجت کے طور پر اگر اس کا انکار کرتے تو پھر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے وحی الہی کی روشنی میں فرمایا کہ سب سے پہلے اس کا باپ فوت ہوگا،
محمدی بیگم صاحبہ کا، اگر یہ نہیں مانیں گے اور توبہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، پھر اس کے بعد محمدی بیگم صاحبہ کا شوہر بھی فوت ہو جائے گا، اور پھر وہ دوبارہ حضرت مرزا صاحب کی طرف واپس لائی جائے گی۔ جیسے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام آئینہ کمالات اسلام میں لکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے میرے چچیرے بھائیوں اور دوسرے رشتہ داروں کو مہلک خیالات و اعمال میں مبتلا اور رسوم قبیحہ، عقائد باطلہ اور بدعات میں مستغرق پایا، اور ان کو دیکھا کہ وہ اپنے نفسانی جذبات کے لحاظ سے پیروان جذبات و شہوات نفسانیہ ہیں، اور نیز یہ کہ وہ وجود خداوندی کے منکر اور فسادی ہیں۔ رشتہ داروں نے ایک خط بھی لکھا جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کو گالیاں دی ہوئی تھیں، اور خدا تعالیٰ کی ہستی کے لیے نشان طلب کیا ہوا تھا، اور انہوں نے اپنا یہ خط آفاق و اقطار میں شائع کیا اور مختلف جگہ مختلف اخباروں میں چھاپا، اور ہندوستان کے دوسرے غیر مسلموں نے یعنی عیسائیوں نے اس میں ان کی بہت مدد کی، اور انہوں نے انتہائی سرکشی کی۔ یہ خط جو تھا اخبار چشمہ نور میں شائع ہوا تھا 1885 میں۔ کہ اپنے خاندان والوں کی سرکشیوں کو دیکھ کر پھر حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، جیسے کہ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے کہا اے میرے خدا اپنے بندے کی مدد فرما اور اپنے دشمنوں کو ذلیل کر۔ یہ بھی آئینہ کمالات اسلام کے صفحہ 569 پر ہے، 569۔ پھر آپ نے لکھا کہ اس خدائے قادر حکیم مطلق نے مجھے فرمایا کہ اس شخص کی دختر کلاں کے لیے نکاح کے لیے سلسلہ جربانی کر، اور ان کو کہہ دے کہ تمام سلوک اور مروت تم سے اسی شرط سے کیا جائے گا، اور یہ نکاح تمہارے لیے موجب برکت اور رحمت کا نشان ہوگا، اور تم برکتوں اور رحمتوں سے حصہ پاؤ گے، جو اشتہار 20 فروری 1888 میں درج ہے۔ لیکن اگر نکاح سے انحراف کیا تو اس لڑکی کا انجام نہایت ہی برا ہوگا۔ جس کسی دوسرے شخص سے بیاہی جائے گی وہ روز نکاح سے 2.5 سال تک، اور ایسا ہی والد اس دختر کا 3 سال تک فوت ہو جائے گا۔ آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 286۔ اکبر چودھری صاحب نے یہاں بہت بڑی ڈنڈی ماری ہے۔ یہ ساری باتیں انہوں نے بیان نہیں کی کہ اصل مسئلہ محمدی بیگم صاحبہ سے نکاح کا تو ہے ہی نہیں تھا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ ان لوگوں کی جو ان کے رشتہ دار تھے، ان کی اسلام کے متعلق جو بد زبانیاں تھی اس کے جواب میں، اور پھر اس بات پہ جواب میں کہ وہ کہتے تھے حضرت مرزا صاحب کو کہ کوئی نشان پھر دکھاؤ ہمیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ نشان مقرر کیا گیا، اور یہ ان کے لیے ایک ذلت کا مقام بھی تھا، جو اتنے بڑے اکڑ رہے تھے، اتنا تکبر کر رہے تھے، اور اللہ اور اس کے رسول کو گالیاں دے رہے تھے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ وہ پھر حضرت مرزا صاحب سے کرے، ورنہ پھر یہ ہوگا کہ ان کا پہلے باپ مرے گا اور پھر شوہر بھی مر جائے گا۔ ساری پیش گوئیوں میں پہلے سے پتہ تھا کہ اس کا باپ جو ہے وہ اس رشتہ کے لیے نہیں مانے گا، اور پیش گوئی میں لفظ بھی یہی ہے کہ ایک مرد ان کا مرے گا۔ چنانچہ وہ جو مرزا احمد بیگ تھا، محمدی بیگم صاحبہ کا والد، وہ 3 سال کے اندر نکاح کرنے کے ساتھ ہی وہ اس کی چند مہینے کے اندر ہی اس کی وفات ہو گئی۔ تو مرزا غلام محمد علیہ السلام کی پیش گوئی یہ پوری ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر انہوں نے پیش گوئی کی تھی۔ اور اس کے بعد جب کا ایک بڑا شخص وفات پا گیا تو خاندان کو ظاہر ہے کہ اس وقت سارے ڈر گئے سب لوگ، اور انہوں نے خوف کیا اور توبہ کی، اور جو محمدی بیگم صاحبہ کے شوہر تھے اس نے بھی توبہ کی اور معذرت کا خط بھی لکھا، اور اس کے بعد بھی لکھا جس کا میں پہلے بھی ایک دفعہ تمام پروگرام میں ذکر کر چکا ہوں، تو مزید تفصیل میں جانے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے۔ تو اصل پیش گوئی کا جو پس منظر تھا یہ تھا، جو اکبر چودھری صاحب نے جو اپنی طرف سے بڑے محقق بنتے ہیں، انہوں نے قطعی طور پر اس کو چھپایا اور بالکل ایک منکر حق کی طرح ایک فضول قسم کی اپنی طرف سے اٹکل پچو قسم کی باتیں کی جن کا حقیقت سے کچھ تعلق نہیں تھا۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو محمدی بیگم سے شادی کا کوئی شوق نہیں تھا، اور اس پیش گوئی کا مقصد ہی کچھ اور تھا، اور صرف یہ مقصد تھا کہ وہ توبہ کریں، اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، ورنہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تو پہلی شادی ایک جوان عورت سے ہو چکی تھی، حضرت نصرت جہاں بیگم صاحبہ سے، تو ان کو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔
اس کے بعد چودھری اکبر چودھری صاحب بیچ میں لائے جی پنجاب میں عورت سے متعلق غیرت کا مسئلہ، یہ اس کو لائے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آج 150 سال بعد چودھری اکبر صاحب کے دل میں محمدی بیگم کی غیرت جاگی ہے. بڑی عجیب بات ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چودھری اکبر صاحب کی غیرت مرزا احمد بیگ صاحب کی بیوہ سے زیادہ ہے جس کا شوہر مرزا صاحب کی پیشگوئی کی وجہ سے مارا گیا؟ کیا اکبر چودھری صاحب کی غیرت محمدی بیگم صاحبہ کی 3 بہنوں سے زیادہ ہے جن کی بہن بقول اکبر چودھری صاحب بدنام ہوئی؟ اور کیا اکبر چودھری صاحب کی غیرت محمدی بیگم صاحبہ کے بیٹے سے بھی زیادہ ہے جس کی ماں کو بقول اکبر چودھری صاحب مرزا صاحب نے بدنام کیا، یعنی مرزا محمد اسحاق بیگ صاحب ابن مرزا سلطان محمد صاحب پٹی. یہ تمام لوگ جو تھے انہوں نے حضرت مرزا صاحب کی بیعت کی اور انہیں قبول کیا. محمدی بیگم صاحبہ کی 3 بہنوں نے، محمدی بیگم صاحبہ کی والدہ، حالانکہ ان کو تو بہت غیرت ہونی چاہیے تھی کیونکہ ان کا تو شوہر مار دیا تھا حضرت مرزا صاحب نے اپنے پیشگوئی سے، اور پھر ایک بیٹے سے زیادہ ماں کی غیرت کس کو ہو سکتی ہے؟ لیکن حضرت محمدی بیگم صاحبہ کے بیٹے مرزا محمد اسحاق بیگ صاحب نے احمدیت کی بیعت کی، اور یہ بات اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ اکبر چودھری صاحب نے حقائق بیان کرنے میں سری غلط بیانی کی. انہوں نے اس کے متعلق کوئی ذکر نہیں کیا، اور اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ چودھری اکبر صاحب کا جو الزام ہے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام پہ کہ جو انہوں نے بد زبانی کر کے ان کو بدمعاش اور بد نظر کہا، وہ بھی بالکل غلط نکلا. کیونکہ اگر وہ بدمعاش اور بد نظر تھے نعوذ باللہ تو ان کا خاندان ان کی کیوں بیعت کرتا؟ تو ایسے ہوتے ہیں مرسلین کے منکرین چودھری اکبر صاحب کی طرح جو حقائق کو چھپا کر گند اور غلاظت بکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مامورین کے متعلق. چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جی مرزا صاحب نے ان کا مقصد تھا کہ میں اپنی فیملی پر دسترس اپنی جماؤں. یعنی یہ بھی بالکل سری غلط بیانی ہے، کیونکہ یہ غلط بیانی اس لیے اکبر چودھری صاحب نے کی کیونکہ انہوں نے حقائق چھپا کر وہ اصل بات تو بیان ہی نہیں کی جس کی جو وجہ بنی محمدی بیگم صاحبہ کے متعلق پیشگوئی کرنے کی. اس وجہ سے کہ چودھری اکبر صاحب بدنیت ہیں، وہ چاہتے نہیں تھے کہ اصل حقائق لوگوں کو پتہ چلے، کیونکہ وہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے متعلق ان کے دل میں ایک بغض پیدا ہو چکا ہے، اور وہ اس وجہ سے ان کے متعلق وہ حقائق چھپانا چاہتے ہیں. اور اکبر چودھری صاحب کا جو رویہ ہے نا، یہ کوئی نیا نہیں ہے. جتنے بھی مرسلین ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ ایسے ہی ان کے رویے ہوتے ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ان کے مخالفین تھے، مثلا فرعون جو تھا وہ کہتا تھا کہ یہ میری جگہ لینا چاہتے ہیں، اور پھر وہ ان کا مذاق بھی اڑاتا تھا کہ تم سے تو بات بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو لکنت تھی. اور پھر وہ کہتا تھا کہ ہمارے ٹکڑوں پر پل کر تم ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہو. وہ چودھری اکبر صاحب کی طرح وہ بھی منکر حق تھا. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی کہتے تھے کہ تم تو خود ایک بدکار عورت کی کوکھ سے نکلے ناجائز اولاد ہو نعوذ باللہ، تمہیں کیسے خدا کا مرسل مان لیں؟ اور انہوں نے نہیں مانا، بلکہ انہوں نے صلیب پر ایک لعنتی موت مارنے کی کوشش کی. اور پھر ابو جہل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا تھا اگر خدا نے کسی کو چننا تھا تو میرے جیسے کسی سردار کو چنتا، تم یتیم کو کیسے اس نے چن لیا؟ اور یہ اکبر چودھری صاحب بھی اسی طرح کے دلائل دے رہے ہیں. پھر اکبر چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو انہوں نے پیشگوئی مسلم موعود کی تھی نا مرزا صاحب نے، وہ اصل میں وہ اپنے خاندان کو پھنسانے کی ایک چال تھی. یعنی وہ جو تمام انبیاء پیشگوئیاں کرتے رہے ان کے پیچھے یہی چال نہیں ہوتی تھی. یہ مطلب کیسی بدبختی ہے کہ اصل حقائق چھپا کر تو اس طرح کے گندے الزام لگانا. حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے پاس کون سی جدائد تھی جس کا انہوں نے ان کو لالچ دینا تھا؟ وہ تو بات کر رہے ہیں روحانی فائدوں کی کہ تم لوگ یہ جو
تمہارے گندے خیالات ہیں، اسلام کے خلاف ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی جو تم گالیاں نکالتے اس سے باز آ جاؤ۔ اور خدا تعالیٰ نے ان کے لیے ایک نشان مقرر کر دیا کہ اپنی بیٹی ایک حضرت مرزا صاحب سے نکاح میں دے دو۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اتمام حجت کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو ذاتی طور پہ کوئی شوق نہیں تھا، بلکہ ان کے متعلق اگر اکبر چودھری صاحب کو علم ہوتا تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام تو پہلے ہی وہ جب ان کی شادی ہو رہی تھی نصرت جہاں بیگم صاحبہ سے، تو وہ اس میں ہچکچاہٹ کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ شادی تمہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہی مشیت تھی۔ پھر چودھری اکبر صاحب نے کم از کم یہ ایک بات مان لی کہ جیسا کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام پہ الزام لگایا جاتا ہے بالکل غلط طور پر کہ انہوں نے کسی کی بیٹی کے متعلق خام خواہ اخبار میں اشتہار دے دیے، لیکن چودھری اکبر صاحب نے اس بات کو ماننا ہے کہ وہ جو خط تھے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے، انہوں نے محمدی بیگم صاحبہ کے والد کو لکھے تھے خفیہ طور پر، کیونکہ ظاہر رشتہ داری کا معاملہ تھا، ایک نازک معاملہ تھا رشتہ کا، اور اس طرح کی باتیں لوگوں کو بتانے والی نہیں تھیں، اور اس لیے انہوں نے خاموشی سے یہ خط لکھے تاکہ کسی کو اس کا پتہ نہ چلے، اور صرف مرزا احمد بیگ صاحب جو جن کے متعلق یہ بات تھی ان کو یہ پتہ چلے۔ مگر محمدی بیگم صاحبہ کے ماموں مرزا امام دین جو حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے بڑے سخت مخالف تھے، انہوں نے خود پھر یہ سارے خطوط جو ہیں اخباروں میں چھاپ دیے۔ اس لیے یہ اشتہار بازی کرنے والے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نہیں تھے، بلکہ ان کے نادان رشتہ دار تھے جو ان کے مخالف تھے۔ وہ اپنی طرف سے وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح ہم حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو نقصان پہنچائیں گے، لیکن اصل بات یہ تھی کہ اس طریقے سے وہ پیش گوئی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی انہوں نے خود ہی سب دنیا کو بتا دی، اور جب پیش گوئی پوری ہوئی تو سب لوگوں کو پتہ چل گیا۔ جب مرزا احمد بیگ اس پیش گوئی کی مدت میں محمدی بیگم کا نکاح کرنے کی وجہ سے مارا گیا۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں جی وہ انہوں نے کہا میں بیوی کو چھوڑ دوں گا، میں اپنے بیٹوں کو کہوں گا اپنی بیویوں کو طلاق دے ورنہ آگ کر دوں گا۔ تو اس میں اکبر چودھری صاحب کو کیا تکلیف ہے؟ حضرت مرزا غلام علیہ السلام کی وہ بیوی تھی اور ان کے بیٹے تھے، یہ ان کا آپس میں معاملہ ہے۔ اور جب انسان یہ سوچے کہ یہ ایک ایسی پیش گوئی کے متعلق ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیش گوئی الہامی طور پر ان کو بتائی گئی تھی، تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام اب حق بجانب تھے اس بات میں کہ جو اس پیش گوئی کے راستے میں رکاوٹ بنے گا ان سے پھر ان کا تعلق نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے بالکل صحیح بات کی، لیکن یہ بات اکبر چودھری صاحب بتانے والے نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے تو اس کو پیش گوئی کو بالکل اور رنگ دیا، نعوذ باللہ، کہ حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو نعوذ باللہ وہ محمدی بیگم پہ عاشق ہو گئے تھے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، میں یہی کہہ سکتا ہوں۔ اکبر چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جی اگر رشتہ سے انکار ہو تو شریف آدمی چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ بھئی یہ رشتہ اس طرح کا ہے ہی نہیں تھا، یہ تو بالکل ایک اور بات تھی، اور یہ جو رشتہ تھا یہ اتمام حجت کے طور پر ایک نشان تھا، اس لیے انہوں نے ان کو بار بار توجہ دلائی کہ تم باز آ جاؤ ان حرکتوں سے، لیکن وہ بعد نہیں آئے۔ چنانچہ مرزا احمد بیگ کی وفات ہو گئی پیش گوئی کے مطابق، اور پھر دوسروں کو پتہ چل گیا کہ یہ پیش گوئی سچی ہے اور ہم بھی مارے جائیں گے، اس لیے انہوں نے توبہ کر لی۔ اور محمدی بیگم کا شوہر سلطان بیگ اسی لیے نہ مرا کیونکہ اس نے توبہ کر لی، کیونکہ مقصد تو یہی تھا کہ وہ توبہ کرے، اپنی حرکتوں سے بعد آ جائے۔ اور ایک اور دور کی کوڑی اکبر چودھری صاحب جو ایک سفید جھوٹ لے کے آئے ہیں کہ عیسائیوں کے ساتھ جنگ کی وجہ محمدی بیگم بنی، یعنی کوئی عقل کا اندھا ہی یہ بات کر سکتا ہے۔ یعنی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے تو عیسائیوں کے خلاف ان کا ایک مشن تھا کسر صلیب، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ کسر صلیب کرے گا آنے والا جو مسیح ہے۔ تو اس کے متعلق تو انہوں نے بے شمار کتابیں لکھی اور مناظرے کیے اور ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کو عیسائی اپنا خدا مانتے ہیں وہ محلہ خان یار کشمیر میں مرا پڑا ہوا ہے، اور عیسائیت کا کلا کما کر دیا انہوں نے یہ بات کہہ کے۔
اور 30 قرآنی آیات سے ثابت کیا کہ قرآن مجید اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو رسولاً الی بنی اسرائیل تھے وہ وفات پا چکے ہیں، اور کسی نے اب نہیں آنا، جس نے آنا تھا وہ مسیح ہونا تھا جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام تھے، اور اس کے بعد اب حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد اکبر چودھری صاحب کا عذر لنگ دیکھیں، کہتے جی وہ محمدی بیگم صاحبہ کا باپ تو بوڑھا تھا، تو مرزا صاحب کو پتہ چل گیا ہوگا یہ بوڑھا ہے اس لیے اس نے تو ابھی مر جانا ہے۔ یعنی ایسی بیوقوفی نادانی کی بات کون شخص کر سکتا ہے جو عقل سے بالکل پیدل ہو؟ اب آپ مجھے بتائیں، ایک شخص بوڑھا ہو، کمزور ہو، کیا اس کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فلاں دنوں کے اندر اندر، اتنے سال کے اندر اندر مر جائے گا؟ کوئی شخص نہیں یہ کہہ سکتا، کیونکہ مرنے کا تو کسی کو پتہ نہیں۔ ایک بچہ، ایک نوجوان جو بھاگتا دوڑتا طاقتور ہے، وہ دوسرے دن مر جاتا ہے۔ انسان کو نہیں پتہ، اللہ تعالیٰ کو پتہ کس نے کب مرنا ہے۔ تو خدا تعالیٰ جس کو پتہ تھا اسی نے یہ بات بتائی تھی کہ جب نکاح کرے گا تو اس کے اندر اندر پھر اس مدت کے اندر مرے گا، اور چند مہینے کے بعد ہی وہ مر گیا۔ تو جو پیش گوئی کا حصہ پورا ہو گیا وہ اکبر چودھری صاحب کو نظر نہیں آتا، اس وقت ان کی آنکھوں میں ککرے پڑ جاتے ہیں اکبر چودھری صاحب کی، اور باقی باتیں جو جنہوں نے نہیں پورا ہونا تھا کیونکہ توبہ کر لی تھی، تو اس کو یہ پھر اپنی طرف سے یہ بنا رہے ہیں ایک دلیل۔ اور یہ منکرین کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ اصل حقائق کی طرف سے نظریں ہٹا کر تو پھر خام خواہ اپنی طرف سے نئی چیزیں ثابت کر کے تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ کوئی سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ تو اکبر چودھری صاحب سارا وقت سفید جھوٹ ہی بولتے رہے ہیں، اور صرف ایک بات انہوں نے صحیح کی کہ نور افشاں میں چھاپنے والے مرزا صاحب نہیں تھے بلکہ مرزا احمد بیگ کے رشتہ دار تھے۔ پھر ایک اور بات بڑی دلچسپ انہوں نے کی اکبر چودھری صاحب نے کہ میں نے مرزا صاحب کو چھوڑا اس لیے چونکہ یہ محمدی بیگم کا قصہ تھا۔ تو ویسے تو وہ کہتے ہیں اکبر چودھری صاحب میں بڑا تاریخ دان ہوں، میں نے بڑی تاریخ مطالعہ کی ہے۔ تو اکبر چودھری صاحب، کیا آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مخالفین کے قصے نہیں پڑھے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عورتوں کے ساتھ غلط رنگ میں بیان کیے ہیں؟ کیا آپ نے وہ تاریخ نہیں پڑھی؟ اگر پڑھی ہوتی تو پھر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اب تک چھوڑ چکے ہوتے، جس طرح کے آپ کے خیالات ہیں۔ کچھ تاریخ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ جب یہ ساری تاریخ سن لیں گے نا تو آپ یقیناً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چھوڑ دیں گے، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ نے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ اب دیکھیں، مخالفین کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال کی عمر میں 6 سال کی حضرت عائشہ سے نکاح کر لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی 50 سال کا آدمی ایسا سوچ سکتا ہے؟ اور پھر آپ اس 50 سالہ آدمی کو کہیں یہ تو ہمارے نبیوں کا سردار ہے جی، اور پھر 6 سال کی عمر میں نکاح کر کے 9 سال کی عمر میں ولیمہ بھی کر لیا۔ تو اکبر چودھری صاحب، کیا آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیں گے کیونکہ مخالفین نے یہ باتیں کی ہیں؟ اور پھر کہتے ہیں جس طرح اکبر چودھری نے کہا ہے نا کہ وہ حضرت مرزا صاحب جو تھے نا وہ ذرا آنکھ مٹکا کرتے تھے، بدمعاش تھے نعوذ باللہ، اور وہ جو تھی محمدی بیگم وہ بچپن سے اس کے اوپر انہوں نے آنکھ رکھی ہوئی تھی۔ اچھا، تو یہی بات مخالفین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے ہیں یہ جو زینب تھی نا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھی، اور یہ جب سے یہ جوان ہوئی تھی نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اس کے اوپر اپنی آنکھ رکھی ہوئی تھی، لیکن اپنی بزدلی کی وجہ سے بتا نہیں سکے کہ میں نے تم سے نکاح کرنا ہے، تو آخر وہ زید کے ساتھ نکاح کر دیا زینب کا، لیکن دل ہی دل میں پروگرام بناتے رہے کہ کس طریقے سے میں یہ نکاح چھڑاؤں اور اپنے ساتھ اس کا نکاح کروں۔ اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ایک دفعہ ان کو نہاتے دیکھ لیا تھا، اس وجہ سے اس پر عاشق ہو گئے تھے۔ تو بہرحال پھر مخالفین کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر اپنی طرف سے ایک آیت بنا لی کہ یہ جو تمہارا بیٹا ہے نا زید، یہ تو تمہارا لے پال ہے، کہ اصل میں یہ بیٹا نہیں ہے، تو اس کی بیوی، اس کی نکاح زید اگر طلاق دے دے گا تو تم اس کی بیوی زینب سے شادی کر سکتے ہو۔
اور پھر مخالفین یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں لکھا بھی ہوا ہے کہ اللہ میاں نے ان کو کہا کہ مجھے پتہ ہے اے محمد تیرے دل میں کیا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اللہ میاں کو یہ پتہ تھا کہ محمد صاحب نعوذ باللہ زینب سے شادی کرنا چاہتے تھے. تو اکبر چودھری صاحب کیا خیال ہے, آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیں گے آپ؟ اچھا, پھر اس کے بعد اب دیکھیں صفیہ صاحبہ کا قصہ. یہ جو مخالفین ہیں بڑے مزے سے سناتے ہیں, جیسے چودھری اکبر صاحب مزہ لے کے سنا رہے تھے نا کہ مرزا صاحب نے وہ آنکھ رکھی ہوئی تھی, تو اسی طرح یہ جو مخالفین ہیں, اور ڈاکٹر سیمی سیمسن صاحب کو دیکھ لیں, وہ ڈاکٹر ہیں, پڑھے لکھے ہیں بڑے, اور وہ حدیثوں کے اوپر اپنی بات رکھ کے بتا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ صفیہ لونڈی ہو کے آئی جنگ خیبر میں, تو ایک صحابی تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. انہوں نے کہا جی مجھے بھی کچھ لونڈیاں دیں, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جا کے پسند کر لو. تو انہوں نے حضرت صفیہ کو پسند کر لیا. تو لوگوں نے کہا کہ جی یہ تو اتنی خوبصورت ہے, یہ تو بادشاہ کی بیٹی ہے, تو اس کو تو حضور آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو مخالفین کہتے ہیں کہ جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کو دیکھا, بڑی خوبصورت تھی, تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو میں نہیں لینی ہے. تو وہ جو صحابی تھے انہوں نے کہا نہیں جی اب تو آپ نے مجھے اس کو دے دیا, میں تو نہیں دوں گا. تو پھر یہ مخالفین کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 لونڈیوں کے عوض صفیہ کو خرید لیا اور پھر اس کو مومنین کی ماں بنا دیا. تو کیا اکبر چودھری صاحب آپ کا کیا خیال ہے, اب آپ چھوڑ دیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے آپ نے حضرت مرزا صاحب کو چھوڑ دیا تھا؟ پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں جس میں آنکھ رکھنے کا آپ کو شوق ہے نا, کہ وہ جی انہوں نے بچپن سے ہی آنکھ رکھی ہوئی تھی. تو میں آپ کو بتاتا ہوں آنکھ رکھنے کا بچپن سے ایک قصہ. یہ مسند احمد کی حدیث ہے, 11471 نمبر ہے اس کا, اور اس میں ذکر کیا گیا ان خواتین کا جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا, اور یا جنہوں نے اپنے آپ کو حبا کر دیا ان کے, یا جن سے آپ نے نکاح کا وعدہ کیا لیکن نکاح نہیں کیا. تو اس کے متعلق چودھری اکبر صاحب ذرا سنیں غور سے, تیار ہو جائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کے لیے. سیدہ ام فضل بنت حارث سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ بنت عباس کو اس عمر میں دیکھا کہ ابھی ان کا دودھ کچھ عرصہ قبل ہی چھوڑایا گیا تھا. تو آپ نے فرمایا اگر میری زندگی میں عباس کی یہ بیٹی بالغ ہو گئی تو میں اس سے ضرور نکاح کروں گا. تو چودھری اکبر صاحب آپ ذرا سوچیں, اگر آپ کی بیٹی آپ کے پاس پیدا ہوئی ہو اور ابھی 3-4 سال کی ہو, اور ایک بزرگ آئے اور آ کے کہے کہ جب یہ بڑی ہوگی تو میں اس سے نکاح کروں گا, تو آپ کیا کریں گے, کیا کہیں گے اس بزرگ کو؟ چودھری اکبر صاحب آپ کہیں گے او آپ تو نبیوں کے سردار ہیں, آپ نے ایسی بات کی. اس کے اوپر ذرا غور کریں, اور میرا خیال یہ آپ کے لیے کافی ہوگا کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیں جس طرح آپ نے حضرت مرزا صاحب کا انکار کیا تھا. اور ایک اور میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں, یہ ڈاکٹر سیمی سیمسن صاحب کی, جو انہوں نے کنز العمال میں بیان کردہ ایک حدیث پر اس کی بنیاد رکھی جس کے راوی ابن عباس تھے. ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتے, لیکن آپ رکھتے ہیں نا حضرت مرزا صاحب کے متعلق اس طرح کی آپ باتیں بیان کرتے ہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو عیسائی مخالفین ہیں, جس طرح اکبر چودھری صاحب حضرت مرزا صاحب کے مخالف ہیں, انہوں نے حقائق کو موڑ توڑ کر بیان کیا اس وجہ سے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو کم کرنا چاہتے تھے. جس طرح اکبر چودھری صاحب آپ کو یہ بڑی خواہش ہے کہ کس طرح حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو, جو امام مہدی علیہ السلام ہے, ان کو بدمعاش اور بد نظر ثابت کر دوں. تو ڈاکٹر سیمی سیمسن صاحب چونکہ عیسائی ہیں, ان کا بھی یہی ہے مقصد کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بد نظر اور بدمعاش نعوذ باللہ ثابت کریں. سیمی سیمسن صاحب یہ بیان کرتے ہیں کنز العمال ابن عباس راوی, کہ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مردہ چچی سے زنا کیا. تو اکبر چودھری صاحب کیا آپ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیفینیٹلی انکار کر دیں گے؟ کیونکہ ڈاکٹر سیمی سیمسن صاحب اگر جھوٹ تو نہیں نا بول رہے, جس طرح آپ سچی باتیں کر رہے ہیں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے متعلق. اصل بات ہے کہ ڈاکٹر سیمی سیمسن ہو یا اکبر چودھری ہو, یہ مخالفانہ ذہنیت کے لوگ ہیں.
تو میں امیر فیصل صاحب کو بھی پوچھوں گا کہ میں نے جو مثالیں بیان کی ہیں، کیا اکبر چودھری صاحب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا ہے اگلی دفعہ پروگرام پہننے سے پہلے؟ تو یہ میں نے حقائق بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اگر کسی کی دل آزاری ہو تو میں پیش کی معذرت کرتا ہوں، کیونکہ دل آزاری کا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے سمجھانا. اور جب آپ کسی کے متعلق بات کریں تو سب سے پہلے اس کے متعلق حقائق سمجھ کے آئیں، اور حقائق کو موڑ توڑ کر بیان کرنا بہت بڑی بدنیتی ہے جو اکبر چودھری صاحب نے کی. مجھے امید ہے کہ آئندہ وہ اس چیز کا خیال رکھیں گے اور اصل حقائق بیان کریں گے. بہت بہت شکریہ.